कोई बोल ऐसा माँ को ना बोलना। माँ तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ, बाप के सामने नहीं बोलना। बदनसीब है वो जो बाप के सामने बोलता है। उस्ताद के सामने मत बोलना, उस्ताद के सामने मत बोलना, बाप के दोस्तों के सामने मत बोलना। हमारे ऊपर 4 रिश्ते फौरन मुतवज्जे रहते हैं, हम सब पे, हम सब मर्दों पर 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। सबसे पहले बाप का, फिर उस्ताद का, फिर ससुर का, फिर बाप के दोस्तों का। ये 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। उतने ही ताकतवर और पावरफुल रिश्ते हैं ये। इन चारों में से किसी एक की दुआ बिल्कुल वही ताकत रखती है जो बाप की दुआ ताकत रखती है। बाप के किसी दोस्त ने दुआ दे दी बेटा आपको, देखो मैंने क्या करना है बाप के दोस्त का, बाप चला गया मैं क्या करना है, लेकिन वो बात बाप के दोस्त को वो बात याद है कि मैं आया करता था इस घर में, छोटा सा था, इसको गोद में बिठाता था, मेरा दोस्त था, आज मेरा दोस्त चला गया, आज ये मुझे नहीं पूछ रहा। हालांकि इस बात का एहसास मुझे नहीं हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अब अब्बा नहीं है तो चलो अब दोस्तों का मैं क्या करूं, उनके दोस्तों का। हाँ, कैसा अजीब दीन है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आया ही करते थे इस घर में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, तुमसे प्यार करते थे, मिलते थे, तुम्हें टॉफीज देते थे, कुछ करते थे, ठीक है। आज वो इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि जितनी इज्जत इसका बाप मेरा दोस्त किया करता था, काश इसका बेटा भी मेरी इतनी इज्जत करे, इस घर में मुझे उतना ही वेलकम करे। इसलिए अल्लाह ने ये 4 रिश्ते हमारे साथ मौत तक के लिए जोड़े हैं। हाँ, तो ये कदरें जिंदा हैं अभी इस मुल्क में, इसलिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट के नारे नहीं लगते। ये कदरें जिंदा हैं, ये बाहर नहीं देखने को मिलती। आप यकीन करो, जिस वहां भागने की आप तमन्ना करते हो, वहां आदमी आपके मुंह के सामने बैठकर खाएगा और आपसे नहीं पूछेगा। कैसी अजीब बात है। यकीन आ रहा है आपको इस बात का कि आप बैठकर खाएं, आपके सामने एक दोस्त बैठा है, साथी बैठा है, और आप उसको ऑफर भी ना करें। वहां तो ये कदरें मर चुकी हैं। वो सोसाइटी दूसरी बुनियादों पर जिंदा है, वो बुनियादें दूसरी हैं उनकी, वो इज्तमाई बुनियादें हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को खिलाफत अता फरमाते हैं। उन्होंने उन बुनियादों को जिंदा रखा है, उन्होंने अदल को जिंदा रखा है, वहां अदल होता है इस वजह से। और अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। अदल होता है उस मुआशरे में बदमामलगी नहीं होती, वहां ताजर दूसरे ताजर को धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देते। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए। ये बात उनके यहां काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जब आप वहां कुछ खरीदने जाएंगे तो ऊपर यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा रिफंड। अगर आपको चीज पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, आप आकर वापस कर दें, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। वो इस बात को पसंद करने, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, उनका माशरा इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरी तिजारत से किसी का नुकसान हो। मेरी तिजारत से लोगों को नफा मिलना चाहिए, मेरी तिजारत से लोगों को नफा मिलना चाहिए। इसलिए वहां पर वो सेलें लगाते हैं। कोई बात नहीं, आप भाई अभी नहीं खरीद सके, घबराओ नहीं, 2 महीने के बाद इसकी हम आधी से भी कम कर देंगे कीमत, तब आ जाना। ये उनकी सोच है। मुझे याद है, मैं और मेरा साथी जब हम कारोबार करने लगे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गए, हजरत हम कारोबार करना चाहते हैं। तो आपने फरमाया 3 काम कर लो। नंबर 1, जो भी कारोबार करना है, जैसे भी करना है, इसको लिख लो कि किन किन चीजों के करने पे, कौन कौन सी बुनियादों पे ये कारोबार खत्म होगा, ये पहले लिखो। नंबर 1। नंबर 2, इस बात का आज़म करो कि एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, इस बात का आज़म करो। नंबर 3, इस बात की नियत करो कि इस कारोबार से हमने मुसलमानों को नफा पहुंचाना है। ये कहां से लाऊं मैं? ये बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। अच्छा, अगर सुनी भी तो मुझे ये पता ही नहीं कि मैंने ये कारोबार कैसे करना है कि मैं भाई को नफा दूं इससे। मैं तो कर ही इसलिए रहा हूं कि इनका माल अपनी जेब में डालूं, मैं तो ये काम कर ही इसलिए रहा हूं। तो फरमाया ये 3 काम अगर तुमने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। मुझे आज भी मुफ्ती साहब की ये बात याद है, तुम्हारा तीसरा पार्टनर
اللہ ہو جائے گا. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا, سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا. اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں, خود چلاتے ہیں. کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو, کیا کیا کچھ بتاؤں. ایک دفعہ کیا ہوا, ہم لوگ نئے نئے کام شروع کیا, اور کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا. ٹھیک ہے, اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے, پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا, شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میرے پاس تو پیسے تھے نہیں, جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے. ٹھیک ہے, ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے, گانا وانا تو تھا نہیں زندگی میں. سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی, یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا. تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی, ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں. کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی, تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی, ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے, لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے, مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے, پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے. انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں. تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا. اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے, کچھ کرنے کوئی نہیں تھا. تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور اللہ رب میرے سے جو ڈرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے, اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے سے ڈرے گا 4 انعامات دوں گا اس کو, 4 انعامات دوں گا. سب سے پہلا یہ مشکل, ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا. یا اللہ, اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اللہ فرما رہے ہر مشکل سے نکالوں گا, یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہاں آ کے پھنس جاتا ہے آدمی, ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے. رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا, میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر, میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا, پہلے تو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر ادھر. یا اللہ پہلے بچہ دے دے, شادی بعد میں کروں گا. یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے, کھانا بعد میں کھاؤں گا. پہلے پیاس بجھا دے, پانی بعد میں پیوں گا. میں اللہ کو یہ کہتا ہوں. دوسرے کے پاس مال کی بڑھوتی ہمیں خوش نہیں کرتی. تو قناعت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر, اللہ تجھ کو وقت کا سب سے بڑا غنی بنا دے گا. قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے, جو ہے بس میں خوش ہوں اس کے اوپر, کسی کو نہ دیکھو. قیامت کے دن وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. صابرین اور شاکرین میں سب شامل ہونا چاہتے ہیں نا, ہونا چاہتے ہیں نا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ دین کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور دنیا کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اللہ صابرین اور شاکرین میں کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور آپ کو سکون, چین اور اطمینان دے گا. حضرت عمر دیکھو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے, لیکن دوسرے نمبر پر آ گئے. کیوں؟ دین کی لائن میں نمبر 1 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا, نمبر 1 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا, اللہ نے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا. یہ ہے وہ لائن مقابلے کی کہ اب تک یار یہ میرا دوست ہے, نیبر ہے, یار میں میرے سے گھر پہ نہیں پڑا جاتا. ایک عجیب واقعہ سناؤں عبداللہ بن مبارک کا آپ کو.
عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا تو ایک دوست نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے وہ انعام و اکرام دیا کہ بتا نہیں سکتا, لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے لوہار رہتا ہے اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. یہ لوہار, اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. تو کہا جی اچھا. تو جن بزرگ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا وہ اگلے دن اس لوہار کے گھر پہ پہنچ گئے. تو اندر سے بیوی کو پیغام بھجوایا کہ بھئی اس طرح پتا چلا کہ تیرے شوہر کا درجہ جنت میں عبداللہ بن مبارک سے اونچا ہے. بھی بتا بھی تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا بھئی تیرا شوہر؟ کہا جی کچھ بھی نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ہاں 2 عادتیں تھیں اس کے اندر. ایک یہ کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اور یہ جب ایسے مار رہا ہوتا تھا اپنا ہتھوڑے کو, تو جب اگر ہتھوڑا یہاں ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑے کو نیچے نہیں لاتا تھا, ادھر سے ہی چھوڑ دیتا تھا, سیدھا مسجد چلا جاتا تھا. اور دوسرے رات کو جب تھک ہار کے بستر پر لیٹتا تھا تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا دیکھ نیک لوکیے کہ میں سارا دن مصروف رہتا ہوں, لوہے پر پتھر مارتا ہوں, اور وہ دیکھو سامنے عبداللہ بن مبارک کا گھر ہے کہ عبداللہ بن مبارک سارا دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں. کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا, میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث سنتا, میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث پڑھتا. ان بزرگ نے کہا واہ 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 واہ, واقعی یہ دو جو اب یہ لوہار عبداللہ بن مبارک سے آگے بڑھ نہیں سکا. دل میں خواہش تھی کہ میں بھی یہ نیکی کا کام کر سکوں. اللہ کے ہاں یہ اتنی قبول ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک سے اونچا مقام اللہ نے دے دیا اسے. ہاں یہ ہے لائن زور لگانے کی, یہ دنیا کی لائن نہیں. اس کے پاس 4 ہے تو میرے پاس 4 کیوں نہیں ہے, اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو میرے پاس اتنا بڑا گھر کیوں نہیں ہے. ہاں یہ چیز تو آپ کو ختم کر دے گی, یہ چیز ہمیں بانٹ دے گی. یہ 2-2, 3-3, 4-4 پاکستان ڈے کیوں منائے جاتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے. ہاں صرف اس وجہ سے. اس نے ایسے کیوں کرے, اس نے میں نے یوں کیوں نہیں کیا, اس نے میں نے یہ کیوں نہیں کیا. اچھے اخلاق کیا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو تو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ, یہ بہترین اخلاق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بتا رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ, یہ بہترین اخلاق والا ہے. ہر آدمی جڑ جائے گا اس سے, ہر آدمی جڑے گا اس سے. بتاؤ بھائی کون کوشش کر کے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرے گا, یہ نبوی اخلاق کون پیدا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہنوں کو ضرورت نہیں ہے, اٹھائے بھی نہیں ان میں سے کسی نے. ہم کیوں جوڑیں, یہ انسان بنے, ہم تو ویسے پہلے سے ٹھیک ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں, میری بیوی بھی ایسی ہے. شوہر کی زندگی میں دین آ گیا تو ابھی دین گھر کے باہر ہے, بیوی کی زندگی میں دین آ گیا اب دین گھر کے اندر داخل ہو گیا. ہاں عورت کے دل کو اللہ نے مرد کے دل سے 10 گنا زیادہ نرم بنایا ہے. وہ اللہ کی بات کو 10 گنا زیادہ تیزی سے لیتی ہے مرد سے. گھر کے اندر دین آ گیا, اب اولاد کی زندگی میں دین آئے گا. اس لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھیں. ایسے زندگی نہ گزارنا میرے عزیز دوستو. میرا بڑا دل دکھتا ہے قسم سے دیکھ کر, میرا بڑا دل دکھتا ہے, میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں دیکھو یار اللہ نے دنیا تم لوگوں کو کتنی دے دی ہے, اب تو تم لوگ تھوڑا سا وقت نکالو. ہاں بھائی پہلے تو یہ تھا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, چلو اب تو ہے, اب تو اللہ نے اتنا دے دیا ہے, ایک مقام دے دیا ہے, گاڑی دے دی ہے, بنگلہ دے دیا ہے, پیسہ دے دیا ہے. آپ لوگوں کے کینیڈین پاسپورٹ تو بیکار ہیں بھائی. میرا دل کرتا ہے تم سب سے کینیڈین پاسپورٹ لے کے پاکستانیوں کو بانٹ دو, تو نکلتے ہی نہیں تم میں سے اللہ کے راستے میں, ادھر ہمیں ویزے نہیں دیتے. چنگا او بھائی کس کام کے یہ کینیڈین پاسپورٹ تمہارے؟ ہاں آپ تو ایسے ہو رہنے والا ٹورنٹو کا, خبر بنے چلی میں کہیں,
قیامت کے دن اللہ پوچھے بھائی تو ٹورانٹو کا رہنے والا ہے, یہاں چلی میں کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ تیرے دین کا جھنڈا لے کر نکلا تھا, نکلتے نکلتے وہی موت آ گئی, لوگوں نے ادھر ہی دفنا دیا. کیا خوش قسمتی ہے, اندازہ ہے آپ لوگوں کو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے, یہ صحابہ کے ساتھ ہوا, رہنے والے مکے کے مدینے کے, کسی کی قبر قسطنطنیہ میں ہے, تو کسی کی دمشق کے اندر ہے, تو کسی کی ہیرا کے اندر ہے, تو کسی کی استنبول میں ہے, کسی کی سکندریہ میں ہے, کسی کی کوفے کے اندر ہے. اور کس وجہ سے؟ کوئی دنیا کمانے تھوڑی گئے تھے, پھر دین کے لیے. آپ لوگ ایک نیت کر لیں, سب میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی, سب نیت کر لو, یا اللہ اس جگہ پر ہم مال کمانے نہیں آئے, ہم تیرے دین کو ساری کی ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ نیت کر لیں آپ, رزق اللہ آپ کو ویسے ہی دے گا انشاءاللہ, رزق ویسے ہی ملے گا. رزق تو اگر پوری کوشش کر لو نہ ملے پھر بھی ملے گا. میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں. مجھے آج کے دن کے اندر میں 5 کھانے کھا چکا ہوں, 5 کھانے میں کھا چکا ہوں. میں نہیں کھانا چاہتا, مجھے کھانا پڑتا ہے. رزق تو کہیں نہیں جائے گا, رزق ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت کرتی ہے, رزق کہیں نہیں جائے گا. ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا شدید, ماں نے کہا کھانا کھا لے, کہا نہیں جی نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا, گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماں نے کہا یہ 4 روٹیاں رکھ لے اپنے پاس. روٹیاں لے گیا, لے جا کے نیچے رکھی, درخت کے اوپر جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا. وہ ادھر سے کوئی ڈاکوؤں کا گروہ گزر رہا تھا, ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, ان کو وہ روٹیوں کی خوشبو آئی, آ کے دیکھا تو نیچے روٹیاں پڑی ہیں. کھانے لگے تو ایک نے کہا رک جا پتہ نہیں اس میں زہر نہ ملا ہو, دیکھیے کس کی ہیں. ادھر ادھر آگے پیچھے ہے, وہ دیکھا اوپر لڑکا ایک چڑھا بیٹھا ہے, اس نے کہا یہ اسی کے, اتارا اس کو نیچے. ایک گیا اوپر, اس نے کہا چل نیچے اتر, اس کو نیچے لے کر آئے. یہ روٹیاں تیری ہیں؟ کہا جی میری ہیں. یہاں کیوں پڑی ہیں؟ کہا ماں نے بنائی تھی. اچھا اچھی سٹوری دی, ایک ٹکائی کھا پہلے اس کو, دوسری لگائی کھا اس کو پہلے پھر ہم کھائیں گے. پوری روٹی کھلائی اس کو. تو رزق نے کہیں نہیں جانا, یہ تو مل کے رہے گا. یہ جانا اس نے کہیں نہیں ملے گی تو ہدایت کی دولت نہیں ملے گی میرے دوستوں, اگر اس کے لیے کوشش نہ ہوئی. کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, کون سی سناؤں آپ کو نعت بتائیے. اچھا چلو اس کے بعد دعا کر لیں گے, ٹھیک ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو, اگر 7 زمین اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں, 7 سمندروں کی سیاہی بن جائے, اور تم اپنے رب, اور تم 7 آسمان 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو, اولین و آخرین کو جمع کرو, جنات کو فرشتوں کو جمع کرو, اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو, تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے, پانی, سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا. رک جاؤ, اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے, اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے, پھر یہ سوکھ جائیں گے, پھر قلم ٹوٹ جائیں گے, تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یقین مانو, یقین کرو, حالت نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا, مسلمان بھی اس بات کو مانے گا, سب مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے. ہاں مانیں گے. فرعون جیسے انا ربکم الاعلی, جس نے اپنے آپ کو بولا انا ربکم الاعلی, میرے سے بڑا رب کوئی نہیں. شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت, رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا, تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں تو کو بہت بڑی شے ہے تو. کہتا ہے ہاں کر تو گیا, اب کیا کروں, رہنے دوں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہ کر, ہاں کہیں بچی نہ جائے تو, ایسا بھی نہ کر, اب تو کر لیا نہیں تو ذلیل ہوگا. تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے, یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے. تو فرعون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے, تو کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یہاں ایک عجیب بات ذہن میں آئیے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون اس کی گردن لے کر آئے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا
تو نیچے پڑا ہوا تھا. تو عبداللہ بن مسعود سے نے اس نے اپنا جو پیر ہے نا وہ اس کی گردن پہ یہاں رکھا, یہاں رکھ کے دبایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا, ابے او بکریاں چرانے والے, بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا, تجھے تیری اکڑ ابھی بھی نہیں گئی, یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے, تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا, پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا. کہتا ہے, پوچھتا ہے پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا. کہا جنگ جیت اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا. تو آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں, مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی. اور ہاں جب میری گردن کاٹو تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی. اکڑ دیکھو کتنی. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. اللہ معاف کرے, یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے, موسیٰ کے فرعون نے تو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون, اور یہ میرا فرعون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے. تو میرے دوستو حالت نزع پر تو سب مانیں گے اللہ کو, حالت نزع پر سب مان جائیں گے. ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ دیکھ لیا, سن لیا, سمجھ لیا, ایک چانس اور دے دے واپسی کا, اور کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو. دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا, یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے, جسم سے اعمال نکلیں گے, اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی. ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں, ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستو, بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے. ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر, ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے. ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے. صلاحیت موجود ہے, پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے, لیکن صلاحیت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا, ہاں عورت کو دیکھو, عورت کیسے, میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے, عورت کو دیکھو, واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. میں لے جاؤں گا کیا مطلب, آپ لے تو جائیں گے, گھر کس کے ہاتھ میں, بیوی کے ہاتھ میں, بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا, وہ سب. اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی, کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں, بنی ہوئی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے, لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں, صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں. کہا کس کو لائے, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں. وہ بنی ہوئی تھیں, اہلن و سہلن. اچھا بھوکا ہے 3 دن سے, کچھ کھانے کو ہے, کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے, اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں, اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دو. ہم میں سے تو کیا فرمایا, کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو, ان کو نہ کھلاؤ, یہ کھانا اس کو دے دو. ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح, بچے کو بھوکا سلا دے, روتا پیٹتا, کوئی نہیں بیٹا سو جا, اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھ دے. بنی ہوئی عورتیں دیکھو, عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے, اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جا بچوں, سو جا, سو جا. بنی ہوئی عورت, اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک, بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب ابن قیس سے نے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے, تمہاری کیا رائے, اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی, ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. ہاں
تو کیا طے ہوا؟ ٹھیک ہے، جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے، سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ کھا لے، اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے۔ اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے۔ بہانے سے مشل بجھائی، سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا، دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے، اس نے کھایا، دعائیں دی اور چلا گیا۔ صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی۔ یہ اس عورت کی وجہ سے ہے، اس عورت کی وجہ سے۔ بچے بھی داعی ہیں، ہاں، عورت بھی داعیہ ہے، ہاں، حکمت بصیرت سے، حکمت بصیرت سے۔ یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا، اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا۔ ہاں، مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے، پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، ہاں، اللہ ان لوگوں، سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے۔ ہاں، ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا، بہت مہمان نواز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں یہ ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی، غریب غربا میں، انٹیریئر سندھ میں، یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہاں، ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی۔ وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں۔